सिंध हाई कोर्ट ने कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक जमात इस्लामी और PTI की दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया। सिंध हाई कोर्ट ने फैसले में हुक्म दिया है कि इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान करे और सिंध हुकूमत इलेक्शन कमीशन को नफरी फराहम करे। PTI के जलसे और धरने के लिए NOC के इजरा की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि तहरीक इंसाफ जलसे और धरने के लिए इंतजामिया से इजाज़त ले। अदालत आलिया में मकामी दाजों की PTI धरने के 22 रास्तों की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर भी समाअत। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत करेगा। वज़ारत दाखिला ने तौहीन केस में मजीद शवाहिद जमा करवा दिए। खैरपुर से सेवन आने वाली ज़ायरीन की मुसाफिर वैन को इंटेस हाईवे रोड पर हादसा, बच्चों खवातीन समेत 20 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। असिस्टेंट कमिश्नर सेवन इकबाल हुसैन के मुताबिक जाम बहक अफराद में 8 खवातीन, 6 बच्चियां, 4 बच्चे, 2 मर्द भी शामिल हैं, जबकि 10 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों में से 2 अफराद की हालत नाजुक बताई जा रही है। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को RSS करार दे दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साद रफीक ने इमरान खान पर तंज करते हुए कहा, आज जो कुछ इस झूठे महात्मा के साथ हो रहा है वो मकाफात अमल है। उन पर फॉरेन फंडिंग भी साबित हो गई है और तोशाखाना से चोरी भी। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की नून लीग के वफ़द के हमरा आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातों में PTI लॉन्ग मार्च पर हुकूमती इत्तेहाद की हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया गया। पुलिस का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख के घर पर छापा। हलीम आदिल घर पर मौजूद न थे। पुलिस का कहना है कि हलीम आदिल शेख के खिलाफ गुलशन मामार में जमीन पर कब्जे से मुतल्लिक केस है। हलीम आदिल शेख से पूछगछ के लिए गए थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बहावलपुर और ओकाड़ा का दौरा। यादगार शोहदा पर फूल रखे और फौजी मशकों का जायजा लिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने बहावलपुर और ओकाड़ा में जवानों और अफसरान से खिताब भी किया। फलस्तीन के इलाके गजा की रिहायशी इमारत में आग लग गई। एक ही खानदान के 21 अफराद जाम बहक हो गए। फलस्तीनी हुकाम का कहना है कि पनाह गुज़ीन कैंप की रिहायशी इमारत के तीसरे फ्लोर पर अचानक आग भड़क उठी। मरने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। 7 बच्चे भी जाम बहक होने वालों में शामिल। मुतअद्दिद अफराद आग लगने से झुलस गए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोरोना के मजीद 25 केसेस रिपोर्ट, 51 मरीजों की हालत नाजुक। कौमी इदारा सेहत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 9103 कोरोना टेस्ट किए गए। और बरतानवी मीडिया के मुताबिक ट्विटर ने आर्जी तौर पर अपने दफातर बंद कर दिए हैं। ट्विटर दफातर 21 नवंबर को खोले जाएंगे। ताहम अभी तक ट्विटर की जानिब से दफातर बंद करने की वजूहात के बारे में नहीं बताया गया।
السلام علیکم، کوہنور نیوز کے ساتھ میں ہوں محروق خالد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں، سندھ ہائی کورٹ نے کراچی اور حیدرآباد میں جلد بلدیاتی انتخابات کرانے کا حکم دے دیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کی درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت نے فیصلے میں حکم دیا ہے کہ الیکشن کمیشن بلدیاتی انتخابات کے شیڈول کا اعلان کرے اور چیف سیکرٹری سندھ کو الیکشن کمیشن کو سیکیورٹی فراہمی بھی یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ عدالت نے بلدیاتی انتخابات میں تاخیر کے خلاف درخواستیں سماعت کے لیے منظور کر لیں اور کراچی حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات کرانے کا حکم دیا۔ سندھ میں دوسرے مرحلے میں بلدیاتی انتخابات 24 جولائی کو ہونا تھے، لیکن سندھ حکومت نے سیلاب کی صورتحال کے پیش نظر پولیس کی نفری نہ ہونے پر سیکیورٹی فراہم کرنے سے معذرت کر لی تھی۔ الیکشن کمیشن نے بھی کراچی میں بلدیاتی الیکشن سے متعلق فیصلہ محفوظ کر رکھا ہے۔ ایک بار پھر آپ کو بتائیں، سندھ ہائی کورٹ نے کراچی اور حیدرآباد میں جلد بلدیاتی انتخابات کرانے کا حکم دے دیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کی درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے فیصلے میں حکم دیا کہ الیکشن کمیشن بلدیاتی انتخابات کے شیڈول کا اعلان کرے اور چیف سیکرٹری سندھ کو الیکشن کمیشن کو سیکیورٹی فراہمی بھی یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ عدالت نے بلدیاتی انتخابات میں تاخیر کے خلاف درخواستیں سماعت کے لیے منظور کر لیں اور کراچی حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات کرانے کا حکم دیا۔ سندھ میں دوسرے مرحلے میں بلدیاتی انتخابات 24 جولائی کو ہونا تھے، لیکن سندھ حکومت نے سیلاب کی صورتحال کے پیش نظر پولیس کی نفری نہ ہونے پر سیکیورٹی فراہم کرنے سے معذرت کر لی تھی۔ الیکشن کمیشن نے بھی کراچی میں بلدیاتی الیکشن سے متعلق فیصلہ محفوظ کر رکھا ہے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت آج سپریم کورٹ میں ہوگی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ کیس کی سماعت کرے گا۔ وزارت داخلہ نے توہین کیس میں مزید شواہد جمع کروا دیے۔ توہین عدالت کیس میں عمران خان اپنا تحریری جواب جمع کروا چکے ہیں۔ بابر اعوان اور فیصل چودھری نے بھی جواب جمع کروا دیا ہے۔ لارجر بینچ فریقین کے جوابات اور شواہد کا جائزہ لے گا۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت آج سپریم کورٹ میں ہوگی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ کیس کی سماعت کرے گا۔ وزارت داخلہ نے توہین کیس میں مزید شواہد جمع کروا دیے۔ توہین عدالت کیس میں عمران خان اپنا تحریری جواب جمع کروا چکے ہیں۔ بابر اعوان اور فیصل چودھری نے بھی جواب جمع کروا دیا ہے۔ لارجر بینچ فریقین کے جوابات اور شواہد کا جائزہ لے گا۔ خیرپور سے سیون آنے والی زائرین کی مسافر وین کو انٹس ہائی وے روڈ پر حادثہ پیش آ گیا، جس کے باعث بچوں، خواتین سمیت 20 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر سیون اقبال حسین کے مطابق حادثے میں 20 افراد جاں بحق ہوئے۔ جاں بحق افراد میں 8 خواتین، 6 بچیاں، 4 بچے، 2 مرد بھی شامل ہیں، جبکہ 10 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں میں سے 2 افراد کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ انڈس ہائی وے روڈ پر ٹول پلازا کے قریب کلندر کے زائرین کے ساتھ خوفناک حادثہ پیش آیا۔ خیرپور سے سیون آنے والی مسافر وین انڈس ہائی وے روڈ کو لگائے گئے کٹ میں گر گئی۔ مسافر وین میں معصوم بچے اور خواتین سوار تھے۔ پولیس کے مطابق وین پانی میں گر گئی تھی۔ لاشیں نکال کر سید عبداللہ شاہ انسٹیٹیوٹ سیون منتقل کر دی گئی ہیں۔ حادثے میں کئی افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ منچھر جھیل کے سیلابی پانی کو دریائے سندھ میں اخراج کرنے کے لیے 2 ماہ قبل انڈس ہائی وے روڈ کو کٹ لگایا گیا تھا۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ نیشنل ہائی ویز اتھارٹی کی غفلت کے باعث 2 ماہ سے کٹ بند نہیں ہوا، جس کے باعث حادثہ پیش آیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا سیون اور بھان کے درمیان مسافر وین کے حادثے کا نوٹس لیتے ہوئے جام شورو پولیس کو جائے وقوع پر پہنچ کر ریسکیو آپریشن کرنے کی ہدایت دی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کوشش کی جائے کہ کوئی جانی نقصان نہ ہو، زخمیوں کو فوری طور پر طبی امداد دی جائے۔
ایک بار پھر آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کریں، خیرپور سے سیون آنے والی زائرین کی مسافر وین کو انٹس ہائی وے روڈ پر حادثہ پیش آیا، جس کے باعث بچوں خواتین سمیت 20 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر سیون اقبال حسین کے مطابق حادثے میں 20 افراد جاں بحق ہوئے۔ جاں بحق افراد میں 8 خواتین، 6 بچیاں، 4 بچے، 2 مرد بھی شامل ہیں، جبکہ 10 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں میں سے 2 افراد کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ انڈس ہائی وے روڈ پر ٹول پلازا کے قریب کلندر کے زائرین کے ساتھ خوفناک حادثہ پیش آیا۔ خیرپور سے سیون آنے والی مسافر وین انڈس ہائی وے روڈ کو لگائے گئے کٹ میں گر گئی۔ مسافر وین میں معصوم بچے اور خواتین سوار تھے۔ سابق وفاقی وزیر اور رہنما پی ٹی آئی فواد چودھری نے کہا ہے کہ اسلام آباد چیتوں کی جگہ پر قبضہ کر کے بنایا گیا ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹر کے آفیشیل اکاؤنٹ پر لکھا کہ چیتوں نے بھی رہنا ہے، ان کا بھی خیال کرنا اسلام آباد کے ہر شہری کا فرض ہے۔ اسلام آباد چیتوں کی جگہ پر قبضہ کر کے بنایا گیا۔ واضح رہے کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں چیتے گھس آئے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ سابق وفاقی وزیر اور رہنما پی ٹی آئی فواد چودھری نے کہا ہے کہ اسلام آباد چیتوں کی جگہ پر قبضہ کر کے بنایا گیا ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹر کے آفیشیل اکاؤنٹ پر لکھا کہ چیتوں نے بھی رہنا ہے، ان کا بھی خیال کرنا اسلام آباد کے ہر شہری کا فرض ہے۔ اسلام آباد چیتوں کی جگہ پر قبضہ کر کے بنایا۔ واضح رہے کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں چیتے گھس آئے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن نے سندھ حکومت کی جانب سے کراچی پریس کلب کو سالانہ 5 کروڑ روپے کی گرانٹ کا چیک دے دیا۔ صوبائی وزیر سے کراچی پریس کلب کے صدر فاضل جمیلی اور جنرل سیکرٹری رضوان بھٹی نے چیک وصول کیا۔ اس موقع پر سیکرٹری اطلاعات عبدالرشید سولنگی، ڈائریکٹر ایڈمن اطلاعات محمد یوسف بھی موجود تھے۔ اس موقع پر شرجیل میمن کا گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ سالانہ گرانٹ سے پریس کلب کے صحافیوں کی فلاح و بہبود کے کاموں اور کلب میں سہولیات میں بہتری لانے میں مدد ملے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے عملی اقدامات کیے ہیں۔ پریس کلب کے رہ جانے والے ممبران کو پلاٹس الاٹ کرنے کا مسئلہ بھی جلد حل کر دیا جائے گا۔ بلیٹن میں ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ عالمی بینک کی جانب سے پاکستان کی جی ڈی پی کو 2050 تک 18 سے 20% تنزلی کے خدشے کے پیش نظر خبردار کیا گیا ہے۔ عالمی بینک کی رپورٹ کے مطابق موسمیاتی تبدیلی سے پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ پاکستان کی جی ڈی پی کو 2050 تک 18 سے 20% تنزلی کا خدشہ ہے۔ ماحولیاتی خرابی کے خطرات ختم نہ ہوئے تو پاکستانی معیشت مزید تباہی کا شکار ہوگی۔ سیلاب اور ہیٹ ویو کی وجہ سے پاکستان کو زراعت اور لائف سٹاک میں کمی کا سامنا ہے، جبکہ پاکستان کو ناقص پیداواری صلاحیت اور تباہال انفراسٹرکچر جیسے مسائل کا بھی سامنا ہے۔ پانی کی قلت کے باعث زرعی پیداوار میں کمی 4.6% سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ آلودگی کے باعث پاکستان کو سالانہ جی ڈی پی کا 6.5% نقصان ہو سکتا ہے۔ ایک بار پھر آپ کو بتائیں، عالمی بینک کی جانب سے پاکستان کی جی ڈی پی کو 2050 تک 18 سے 20% تنزلی کے خدشے کے پیش نظر خبردار کیا گیا ہے۔ عالمی بینک کی رپورٹ کے مطابق موسمیاتی تبدیلی سے پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ پاکستان کی جی ڈی پی کو 2050 تک 18 سے 20% تنزلی کا خدشہ ہے۔ ماحولیاتی خرابی کے خطرات ختم نہ ہوئے تو پاکستانی معیشت مزید تباہی کا شکار ہوگی۔ سیلاب اور ہیٹ ویو کی وجہ سے پاکستان کو زراعت اور لائف سٹاک میں کمی کا سامنا ہے، جبکہ پاکستان کو ناقص پیداواری صلاحیت اور تباہال انفراسٹرکچر جیسے مسائل کا بھی سامنا ہے۔ پانی کی قلت کے باعث زرعی پیداوار میں کمی 4.6% سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ آلودگی کے باعث پاکستان کو سالانہ جی ڈی پی کا 6.5% نقصان ہو سکتا ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق ٹویٹر نے عارضی طور پر اپنے دفاتر بند کر دیے ہیں۔ ٹویٹر دفاتر 21 نومبر کو کھولے جائیں گے، تاہم ابھی تک ٹویٹر کی جانب سے دفاتر بند کرنے کی
وجوہات کے بارے میں نہیں بتایا گیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں ایلون مسک نے خطرے کا نشان بھی پوسٹ کیا، جبکہ ایک میں ٹویٹ میں لکھا کہ اب اسے ڈوبنے دیں۔ دوسری جانب ٹویٹر پر ریسٹ ان پیس ٹویٹر بھی ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے۔ ٹویٹر کے نئے مالک اور دنیا کے امیر ترین شخص ایلون مسک نے 1 گھنٹہ پہلے ہی ایک تصویر شیئر کی جس میں ٹویٹر کی قبر بنی ہوئی دیکھی جا سکتی ہے، جس کے بعد ٹویٹر صارفین کی جانب سے تبصرے شروع کر دیے گئے ہیں کہ آخرکار ایلون مسک کرنا کیا چاہتے ہیں۔ قومی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 9103 کرونا ٹیسٹ کیے گئے۔ NIH کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 9103 کرونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 25 افراد کے کرونا ٹیسٹ مثبت آئے ہیں۔ اس طرح گزشتہ 24 گھنٹوں میں کیے گئے مثبت کرونا ٹیسٹ کی شرح 0.27% رہی۔ مزید برآں اس دوران کرونا وائرس سے کوئی بھی مریض جاں بحق نہیں ہوا، جبکہ 51 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ بلیٹن میں ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ دیگر شہروں کی طرح اوکاڑا میں بھی گنے کی فصل مکمل طور پر تیار ہو گئی ہے، لیکن حکومت کی جانب سے ریٹ مقرر نہ ہونے سے کرشنگ کا عمل شروع نہیں کیا جا سکا۔ مزید اس پر بات کرتے ہیں ہمارے بیورو چیف داؤد راجپوت سے، جو اوکاڑا کے مقامی کسان کے ساتھ موجود ہیں۔ جی داؤد، کیا کہنا ہے کسان کا؟ جی بالکل، دوسرے شہروں کی طرح اوکاڑا میں بھی گنے کی فصل پک کر تیار ہو چکی ہے، پر حکومت کی وجہ سے ابھی ریٹ نہ دینے کی وجہ سے مل مالکان نے کریشنگ کا سلسلہ جاری نہیں کیا ہے، جس سے زمیندار جو ہیں وہ بہت پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ اسی حوالے سے میرے ساتھ ایک زمیندار موجود ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ گنا پک کے تیار ہو چکا ہے پر ابھی تک مل مالکان نے جو ہے وہ کریشنگ کا سلسلہ نہیں شروع کیا، اس سے کیا انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ جی بھائی بتائیے۔ جی بہت پریشانی کا سامنا کیتا جا رہا ہے۔ تقریباً 1 سال دی ہوندی ہے فصل، جن کا سانوں بہت نقصان ہوتا ہے۔ اندر اسی خرچہ بہت کرنا، پورا سال اندر خرچہ کرنا ہے، پانی دا، اس تو بعد سپرے دا، کھاد دا، DAP پوٹاش وغیرہ ہر چیز دا بہت زیادہ خرچہ کرنے ہیں، جن کی وجہ سے سانوں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہوں یہ وڈاں گے، اس تو بعد ہی آئے گی گندم۔ جنی دیر تک اسی گندم لیٹ کریں گے وہ سارا وزن کم ہو جائے گا۔ اس لیے ساری حکومت کی گزارش ہے کہ ریٹ طے کیتا جائے تاکہ اسی گنا جنا وہ وڈ کے تے فیکٹری دئیے۔ جی جیسا کہ اس زمیندار کا کہنا تھا کہ گنے کی فصل پک کے تیار ہو چکی ہے، اگر اس کی بر وقت کٹائی نہ کی گئی تو گندم کی جو فصل ہے وہ لیٹ ہوگی، جس سے ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ اور ہماری اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ اس گنے کی فصل کو جلد سے جلد مل مالکان کو ریٹ دیا جائے تاکہ کریشنگ کا سلسلہ جاری ہو اور ہماری فصل جو۔ بہت شکریہ داؤد راجپوت، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں قصور میں محکمہ زراعت کے زیر اہتمام گندم کے کاشتکاروں کی آگاہی کے لیے نجی شادی ہال میں سرسبز کسان کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ صوبائی وزیر وزارت پنجاب پیر سید حسین جہانیہ گردیزی کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ اس موقع پر حسین جہانیہ کا کہنا تھا کہ کسان کنونشن کا مقصد گندم کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافے کے حوالے سے کسانوں میں آگاہی پیدا کرنا ہے۔ زراعت ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ پنجاب حکومت زراعت کی ترقی کے لیے بھرپور کوشاں ہے۔ کہا کہ گندم کی پیداوار میں اضافہ وقت کی انتہائی اہم ضرورت ہے۔ ایک بار پھر آپ کو بتائیں قصور میں محکمہ زراعت کے زیر اہتمام گندم کے کاشتکاروں کی آگاہی کے لیے نجی شادی ہال میں سرسبز کسان کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ صوبائی وزیر وزارت پنجاب پیر سید حسین جہانیہ گردیزی کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ اس موقع پر حسین جہانیہ کا کہنا تھا کہ کسان کنونشن کا مقصد گندم کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافے کے حوالے سے کسانوں میں آگاہی پیدا کرنا ہے۔ زراعت ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ پنجاب حکومت زراعت کی ترقی کے لیے بھرپور کوشاں ہے۔ کہا کہ گندم کی پیداوار میں اضافہ وقت کی انتہائی اہم ضرورت ہے۔ فیصل آباد میں معروف صنعت کار چودھری سلامت علی کی جانب سے شہریوں کے لیے غلاف کعبہ کی زیارت کا اہتمام کیا گیا، جس میں علاقہ مکینوں اور دور دراز سے آئے
زائرین نے بھرپور شرکت کی. مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے سید مرید حسین سے. جی مرید حسین، اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، کعبے کا وہ منظر جس کو دیکھتے ہی انسانی زبان سے لامحالہ طور پر اللہ اکبر کی صدائیں آنا بلند ہو جائیں. اس کعبے کے اوپر ایک غلاف ہوتا ہے جو اس کی خوبصورتی کو بڑھاتا ہے. یہ غلاف جو ہے وہ اس وقت فیصلہ آباد میں میسر ہے لوگوں کی زیارت کے لیے، لوگوں سے اپنی منتیں مرادیں مانگنے کے لیے اور لوگوں کی جو روحانیت ہے اس کو بڑھانے کے لیے. فیصلہ آباد کے سپوت چودھری سلامت علی نے فیصلہ آباد میں یہاں پر شہریوں کے لیے یہ مقدس سہولت جو ہے اس کا اہتمام کیا ہے. میرے ساتھ موجود بھی ہیں، ان سے مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو صاحب بتائیے، بڑے لوگ آ رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں یہاں پر غلاف اپنا اس کو دیکھتے ہوئے، اور کوہ نور نیوز کی جانب سے بھی آپ کا شکریہ کہ آپ نے فیصل آباد کو اتنا مقدس سہولت فراہم کی. کیا کہیں گے آپ اس کے اوپر؟ بس جی، یہ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ خانہ کعبہ میں جائے، حضور پاک کے روضے پہ حاضری دے، اور جو لوگ نہیں جا سکتے ان کے لیے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور ہر آدمی جو گیا ہے اس کے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ روضہ رسول کی چادر تو بہت ادھر سے جو عمرے پہ جاتے ہیں یا حج پہ جاتے ہیں ان کو بھی نظر نہیں آتی. تو یہ تو ایک یونیک سمجھ لیں زیارت ہے. تو یہ فیصل آباد کے لوگ اس لیے زیادہ جذباتی ہیں اور اللہ کے حضور دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہمارے دیگر سنتی جو لوگ ہیں جو استطاعت رکھتے ہیں ان کو بھی مشورہ دیں گے کہ ایسی سہولیات پیدا کریں؟ نہیں، یہ سعادت یہ اس کی بات نہیں ہے کہ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ جس کو اللہ عطا کر دے. پیسوں کی بات نہیں ہوتی، ہر چیز جو ہے پیسوں سے نہیں ملتی، یہ تو اللہ کا خاص کرم ہو تو پھر چیزیں ملتی ہیں. جی بالکل، ہر چیز پیسوں سے نہیں ملتی. بیش بہا قیمت ادا کر کے جب حاجی یہاں سے جاتے ہیں ان کو شاید وہ زیارت نصیب ہو یا نہ ہو، یا ان کی وہ زیارت قبول بھی ہو یا نہ ہو، لیکن یہاں کی جو زیارت ہے وہ ایک نیک جو سوچ ہے اس کی بنیاد پر کی گئی. لوگ یہاں پر آ رہے ہیں، قبول بھی ہو رہے ہیں. اور اوکاڑا قیدیوں کو ہر قسم کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل اوکاڑا ساجد بے کی زیر صدارت اسیران ویلفیئر کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں اسیران جیل کو موسم سرما کے ملبوسات فراہم کرنے پر زور دیا گیا. مزید دیکھیے عدیل رشید کی اس رپورٹ میں. قیدیوں کو ہر قسم کی بنیادی سہولیات فراہم کرنے کے لیے سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل اوکاڑا ساجد بے کی زیر صدارت اسیران ویلفیئر کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں مس سیما رشید ایڈوکیٹ، کرنل چودھری محمد مظہر، چودھری محمد عرفان، محمد اویس افضل اور جرنلسٹ سماجی ورکر محمد مظہر رشید چودھری نے شرکت کی. کمیٹی اراکین نے قیدیوں کو فراہم کی گئی سہولیات کو سراہا اور مزید سہولیات کی فراہمی کے لیے تجاویز دیں. قیدیوں کے جرمانوں، مستحق قیدیوں کے لیے کپڑوں، فری لیگل ایڈ کی فراہمی اور میڈیکل کیمپس کے انعقاد کے حوالہ سے جیل انتظامیہ کو مزید تعاون جاری رکھنے کا یقین دلایا، اور موسم سرما میں اسیران جیل کو گرم ملبوسات فراہم کرنے کے لیے فوری اقدامات کرنے پر زور دیا. سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل نے سول سوسائٹی اور مخیر حضرات کے ذریعے اسیران کی فلاح و بہبود کے لیے میڈیکل ٹیسٹ لیب کے لیے جدید مشینری کی اہمیت سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ اس کے حصول کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں گے. ہماری ٹیم کے ساتھ عدیل رشید کو بلیٹن میں ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. فلسطین کے علاقے غزہ کی رہائشی عمارت میں آگ لگ گئی. ایک ہی خاندان کے 21 افراد شام بحق ہو گئے. فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ پناہ گزین کیمپ کی رہائشی عمارت کے تیسرے فلور پر اچانک آگ بھڑک اٹھی. مرنے والے تمام افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے. 7 بچے بھی جاں بحق ہونے والوں میں شامل ہیں. متعدد افراد آگ لگنے سے جھلس گئے جنہیں طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا. حکام کے مطابق تیسری منزل پر پیٹرول رکھا گیا تھا جس میں آگ لگ گئی. یہ تحقیقات کی جا رہی ہے کہ پیٹرول عمارت میں کیوں رکھا گیا تھا. آگ لگنے کے باعث شہریوں کی بڑی تعداد جمع ہو گئی. حادثے کو حالیہ سالوں کے دوران بدترین حادثہ قرار دیا جا رہا ہے. امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی نے سبکدوش ہونے کا اعلان کر دیا. نینسی پیلوسی کا کہنا ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی کی کانگریس میں قیادت کے لیے دوبارہ انتخابات نہیں لڑوں گی. وقت آ گیا ہے کہ نئی نسل قیادت کرے. ریپبلکنز کی جانب سے چیمبر کا کنٹرول دوبارہ سنبھالنے کے بعد نینسی پیلوسی کا بیان بھی سامنے آیا. ڈیموکریٹس نئی کانگریس کے لیے اگلے سال جنوری میں اسپیکر کا انتخاب کریں گے. نینسی پیلوسی کو 209 کے مقابلے 216 ووٹ ملے تھے. نینسی پیلوسی چوتھی مرتبہ ایوان نمائندگان کی اسپیکر منتخب ہوئی تھیں.
ایک بار پھر آپ کو بتائیں امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی نے سبکدوش ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ نینسی پیلوسی کا کہنا ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی کی کانگریس میں قیادت کے لیے دوبارہ انتخاب نہیں لڑوں گی۔ وقت آ گیا ہے کہ نئی نسل قیادت کرے۔ ریپبلکنز کی جانب سے چیمبر کا کنٹرول دوبارہ سنبھالنے کے بعد نینسی پیلوسی کا بیان سامنے آیا۔ ڈیموکریٹس نئی کانگریس کے لیے اگلے سال جنوری میں اسپیکر کا انتخاب کریں گے۔ نینسی پیلوسی کو 209 کے مقابلے 216 ووٹ ملے تھے۔ نینسی پیلوسی چوتھی مرتبہ ایوان نمائندگان کی اسپیکر منتخب ہوئی تھیں۔ روس نے یوکرین پر میزائل حملے کرتے ہوئے توانائی کی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ روسی افواج نے مشرقی یوکرین پر میزائلوں کی بارش کر دی۔ کیف، اوڈیسا اور جنوب مشرقی علاقے سمیت کئی شہر دھماکوں سے گونج اٹھے۔ خارکیف میں بھی سویلین انفراسٹرکچر پر حملوں کی اطلاعات ہیں۔ اس ہفتے روس نے 9 ماہ کی جنگ کے دوران سویلین ڈھانچے پر سب سے زیادہ بمباری کی۔ ادھر بحیرہ اسود کی بندرگاہوں سے یوکرینی اناج کی برآمد کے معاہدے میں توسیع کر دی گئی ہے۔ یوکرینی اناج کی برآمد کے معاہدے میں 4 ماہ کی توسیع کی گئی۔ یوکرین کی 3 بندرگاہوں سے برآمدات دوبارہ شروع ہوں گی۔ خبر ایجنسی کے مطابق روس کے مطالبات کو مکمل طور پر پورا نہیں کیا گیا۔ ایک بار پھر آپ کو بتائیں روس نے یوکرین پر میزائل حملے کرتے ہوئے توانائی کی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ روسی افواج نے مشرقی یوکرین پر میزائلوں کی بارش کر دی۔ کیف، اوڈیسا اور جنوب مشرقی علاقے سمیت کئی شہر دھماکوں سے گونج اٹھے۔ خارکیف میں بھی سویلین انفراسٹرکچر پر حملوں کی اطلاعات ہیں۔ اس ہفتے روس نے 9 ماہ کی جنگ کے دوران سویلین ڈھانچے پر سب سے زیادہ بمباری کی۔ ادھر بحیرہ اسود کی بندرگاہوں سے یوکرینی اناج کی برآمد کے معاہدے میں توسیع کر دی گئی ہے۔ یوکرینی اناج کی برآمد کے معاہدے میں 4 ماہ کی توسیع کی گئی۔ یوکرین کی 3 بندرگاہوں سے برآمدات دوبارہ شروع ہوں گی۔ خبر ایجنسی کے مطابق روس کے مطالبات کو مکمل طور پر پورا نہیں کیا گیا۔ پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کی طرف سے بنائے گئے بس شیلٹرز نشیوں کی آماج کا بن گئے ہیں۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں ہمارے رپورٹر محمد عاصم راجہ سے جو اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عاصم راجہ بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی، پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کے بنائے گئے بس شیلٹرز میں نشیوں نے ڈیرے جما لیے ہیں جس سے مسافروں کو کافی پریشانی کا سامنا ہے۔ بس شیلٹرز میں نشئی سوئے رہتے ہیں جس کی وجہ سے مسافروں کو بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ملتی، جبکہ جو خواتین ہیں وہ نشیوں کی وجہ سے بس اسٹاپ پر کھڑی نہیں ہوتی۔ پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی نئے بس شیلٹرز بنانے میں تو بڑی متحرک نظر آ رہی ہے، لیکن ان بس شیلٹرز کی دیکھ بھال کرنا بھول گئی ہے۔ بس شیلٹرز میں جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر نظر آ رہے ہیں، جبکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فوٹیج میں نظر آنے والا بس شیلٹر جس میں نشئی سوئے ہوئے ہیں اور گندگی کے ڈھیر ہیں، یہ تو پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کی ناک کے عین نیچے لبرٹی گول چکر UCH ہاسپٹل کے ساتھ موجود ہے۔ ان نشیوں کی وجہ سے وہاں پر مریضوں کے لواحقین، ڈاکٹرز اور دیگر مسافر بھی پریشانی کا شکار نظر آتے ہیں۔ پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی شہر بھر میں بسیں چلانے میں تو ناکام نظر آ رہی ہے، لیکن نئے بس شیلٹرز بنا کر حکومت کا پیسہ بھی ضائع کیا جا رہا ہے۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ بس شیلٹرز کو روک کر نئی بسیں فراہم کی جائیں، کیونکہ شہر بھر میں جو ہے بسوں کی بہت زیادہ کمی ہے۔ ایک بھی بس جو ہے وہ اس وقت کسی بھی روٹ پر پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کی نہیں چل رہی۔ پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کی جو ہے لاہور شہر میں بسیں چلانے کی ضرورت ہے، اسی وجہ سے جو چنگچی رکشوں کی بھرمار ہو چکی ہے اور بس شیلٹرز جو ہے وہ کروڑوں روپے جو ہے وہ بس شیلٹر کی مد میں جو وہ ضائع کیے جا رہے ہیں۔ پہلے جو ہے پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی شہریوں کو سفری سہولیات دے، ان کے لیے جو بسیں ہیں وہ فراہم کرے۔ شہریوں کو، مسافروں کو اگر بسوں کی سہولت ملے گی تو ہی بس شیلٹرز کا فائدہ ہوگا۔ ابھی تک میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو 200 بس شیلٹرز نئے ابھی جو بنائے جا رہے ہیں وہ کسی بھی ایسے سٹاپ پہ نہیں ہے جہاں پر جو ہے ان کی جو پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کی جو بس چل رہی ہو، اور بس شیلٹرز جو ہے وہ کسی بھی صورت جو ہے وہ شہری کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ابھی تک قبول نہیں ہے جب تک جو ہے وہ پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی اپنی بسیں فراہم نہیں کرتی۔ جب پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کی بسیں روٹس پر چلیں گی تو ہی مسافر جو ہے وہاں پہ بس شیلٹرز پر کھڑے ہو کر انتظار کریں گے۔ اب تو جو چنگچی کی بھرمار ہے اس کے لیے جو ہے پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کو اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ جی بہت شکریہ عاصم راجہ، آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا۔ پرتگال سے تعلق رکھنے والے سٹار فٹ بال کرسٹیانو رونالڈو نے کھیل کے میدان میں طویل عرصے تک اپنے حریف رہنے والے ارجنٹائن کے میسی کے حوالے سے پہلی مرتبہ کھل کر بات کی ہے۔
فٹ بال کی دنیا کے دو عظیم کھلاڑیوں کے درمیان بہتر کھلاڑی کی جنگ کئی سالوں سے جاری ہے۔ اس جنگ کا آغاز اس وقت ہوا جب میسی نے بارسلونا اور رونالڈو نے مانچسٹر یونائیٹڈ کی طرف سے لیگ فٹ بال کھیلنے کا آغاز کیا، اور پھر 2009 میں یہ جنگ اس وقت عروج پر پہنچی جب رونالڈو نے اسپینش کلب ریال میڈرڈ سے اپنا تعلق چھوڑ لیا۔ دونوں ہی فٹ بالرز نے عالمی سطح پر فٹ بال کے نئے سٹینڈرڈ سیٹ کیے اور دونوں نے اپنی ٹیموں کے لیے کئی انفرادی طور پر کئی ٹرافیاں بھی جیتیں۔ بلیٹن میں ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ عمران خان کی سابقہ اہلیہ برطانوی فلم ساز جمائما گولڈ سمتھ نے بھی فلم جوائے لینڈ کو پاکستان میں نمائش کی اجازت ملنے پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ جمائما گولڈ سمتھ نے اپنی انسٹا سٹوری پر اکیڈمی ایوارڈز کے لیے منتخب کردہ فلم جوائے لینڈ کو پاکستان میں نمائش کی اجازت ملنے سے متعلق ایک خبر کا اسکرین شاٹ شیئر کیا ہے۔ انہوں نے یہ اسکرین شاٹ شیئر کرتے ہوئے اپنی انسٹا سٹوری پر پاکستانی ہدایت کار سائم صادق کو ٹیگ کر کے ان کی فلم کو پاکستان میں نمائش کی اجازت ملنے پر مبارکباد دی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ عمران خان کی سابقہ اہلیہ برطانوی فلم ساز جمائما گولڈ سمتھ نے بھی فلم جوائے لینڈ کو پاکستان میں نمائش کی اجازت ملنے پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ جمائما گولڈ سمتھ نے اپنی انسٹا سٹوری پر اکیڈمی ایوارڈز کے لیے منتخب کردہ فلم جوائے لینڈ کو پاکستان میں نمائش کی اجازت ملنے سے متعلق ایک خبر کا اسکرین شاٹ شیئر کیا۔ انہوں نے یہ اسکرین شاٹ شیئر کرتے ہوئے اپنی انسٹا سٹوری پر پاکستانی ہدایت کار سائم صادق کو ٹیگ کر کے ان کی فلم کو پاکستان میں نمائش کی اجازت ملنے پر مبارکباد دی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید تفصیلات سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔